अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुन्निसा शामिर का नॉवल बख्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक, ताकि आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ बख्त। वो उस वक्त कंपनी के ऑफिस में बैठे थे। कोर्ट से वापसी पे वो रोज यहीं आते थे। उनका कोट स्टैंड पे टंगा था। आंखों पे ऐनक लगाए वो उस वक्त किसी फाइल पे नजर जमाए बैठे थे जब उनका मोबाइल थरथराया। उन्होंने जरा की जरा नजर उठाकर टेबल पर रखे मोबाइल की तरफ देखा, जहां अननोन नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। कॉल अटेंड करके उन्होंने मोबाइल कान से लगा लिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो कॉल पिक करते हुए बोले थे। जी, मैं राज सुल्तान बात कर रहा हूँ, आप कौन? दूसरी तरफ शायद तारुफ करवाया गया था। अच्छा अच्छा, फ़हीम मिर्ज़ा, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? दरअसल सुबह आपको पैगाम पहुंचाया था मेरी सेक्रेटरी ने, लेकिन मैं मसरूफ़ था, तभी कॉल नहीं कर सका, माजरत। उन्होंने शाइस्तगी से माजरत की थी। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ कहा गया था। वो ज़रा देर को खामोश हो गए थे, शायद मुकाबिल के अल्फाज जहन में जज्ब करना चाह रहे थे। देखिए फ़हीम साहब, मैं आपको एक बार पहले भी ये बता चुका हूँ और आज एक बार फिर बता देता हूँ, मैं हेवन नहीं बेचूंगा। वो मेरे बच्चों का हक है। वहाँ जो रहते हैं वो भी मेरी औलाद हैं। लिहाजा आप मेरी ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि मैं वो जगह नहीं बेचूंगा। एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला गया था। मार्केट प्राइस से डबल की बात करते हैं ना आप? मैं वो जगह सारी दुनिया के बदले में भी नहीं बेचूंगा। आइंदा इस मामले में मुझसे बात मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। उन्होंने अगली की बात सुने बगैर कॉल काट दी थी। उनका मूड खराब हो गया था। उन्होंने ऐनक उतारकर टेबल पर रख दी थी। सर पावर चेयर के साथ की पुश्त से टिका लिया था। इसी वक्त उनके ऑफिस के दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई थी, जैसे किसी ने दो उंगलियों से दरवाजे को हल्का सा बजाया हो। वो करंट खाकर सीधे हुए थे। ये दस्तक, इस दस्तक को तो वो लाखों में पहचान सकते थे। वो इतने हैरान थे कि इजाज़त अंदर आने की ही नहीं वो इतने हैरान थे कि इजाज़त अंदर आने की ही ना दे सके। दरवाजे के पार खड़े शख्स को शायद इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं थी। वो दस्तक देने के 10 सेकंड बाद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। नवार्थ दराज कद था, आंखें स्याह थीं, चमकती हुई, ज़हीन, बाल माथे पे बिखरे थे, रंगत साफ, चेक शर्ट और जीन्स में मलबूस नौजवान को देखकर महराज अपनी जगह से उठे थे। उसको देखते ही उनकी आंखें चमक उठी थीं, उनमें शनासाई सी जागी थी, मोहब्बत सी नजर आई थी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। वो भी मुस्कुराया था। मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों में गड़ा बनता था। मैंने अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, वो खफकी से बोले थे। जैसे कि मुझे ज़रूरत थी, वो अबरू अचकाते हुए बोला था। अब वो नौजवान उनके करीब पहुंचकर उनसे बगलगीर हुआ था। महराज काफ़ी देर तक उसको यूं ही सीने से लगाए खड़े रहे और थोड़ी देर बाद उसको खुद से अलग किया था। अब जख्म कैसा है? रिकवर कर रहे हो ना? वो उसको देखते फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। मैं ठीक हूँ जज साहब, बहुत ढीठ जान हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। वैसे अभी कोई कह रहा था कि मुझे इजाज़त लेकर आना चाहिए। अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में कह रहा था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ऐसी आवाज़ जिसे कई घंटों बगैर बोर हुए सुना जा सके। बको मत, सोच समझ कर बोला करो। उन्होंने डपटा था, साथ उसको बैठने का इशारा किया था। वो उनके सामने वाली कुर्सी पर रिलैक्स सा बैठ गया था। उमर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोर्ट आ जाते या मुझे बुला लेते कहीं। मैंने पता करवा लिया था शम साहब, और सफ़ीर आज नहीं आए, तभी आया हूँ। अब कुछ लोगों ने खुद तो आने की जहमत नहीं की, तो बीमार को अपना हाल सुनाने आना ही पड़ा। वो टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए बोल रहा था। तुम्हें कैसे पता वो दोनों आज नहीं आए? मुझे सब पता होता है। उसने कंधे उचकाए थे। खैर, कुछ पता लगा किसने किया है ये सब? वो उसके बाजू की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। जज साहब, जिसने भी ये किया था ना, वो अपनी सजा भुगत रहा है। आपको क्या लगता है उमर हयात अपना खून बहाया जाना बख्श देगा? उनको आसान हलफ लगा था मैं, लेकिन खैर अब भुगतेंगे। वो महसूस सा कह रहा था जैसे उनको सबक सिखाकर बहुत मजा आया था। और गाड़ी, उसका क्या किया? रिपेयर करवा ली? हाँ, मेरे बाप की शुगर मिल लगी है ना, बहुत पैसा है मेरे पास।
جو گاڑی ریپیئر کرواتا۔ وہ جل کے بولا تھا، پھر اب تک کیا وہی کنڈیشن ہے گاڑی کی؟ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس رات ان 3 لوگوں میں سے ایک کے سسر کی ورک شاپ ہے، وہ میرے گھر سے گاڑی لے کر گیا، ریپیئر کروائی اور پھر واپس چھوڑ بھی گیا۔ اب چھوڑ دو یہ سارے کام اور سدھر جاؤ، اتنا خون بہا کر بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا؟ کیوں خواہ کسی دشمنی کرتے ہو؟ اس بار تو خدا کا شکر ہے تم بچ گئے، اگلی بار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے بیٹے۔ ان کے لہجے میں واضح فکر مندی تھی۔ جج صاحب، پہلے یہ خون اتنا قیمتی نہیں تھا، اب یہ خون اتنا قیمتی ہے۔ آنکھوں کے پردے پہ ایک مہربان لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا کہ اگر کسی نے اس کا ایک قطرہ بھی بہانے کی کوشش کی تو عمر حیات اس کے ساتھ وہ کرے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کا لہجہ اب بھی دھیما تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد سا تاثر تھا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، آپ نہیں سمجھ سکتے، عمر ہو گئی ہے اب آپ کی، یہ ہم جوان لوگوں کی باتیں ہیں، آپ کے اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں۔ اچھا اچھا، اب بس اتنا بھی برا نہیں ہوا میں، وہ خفگی سے بولے تھے اور پھر طرح جھک کر دراز سے اپنی چیک بک نکالی تھی۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ایک چیک پہ کچھ رقم درج کر رہے تھے۔ عمر کے لب بھیج گئے تھے، وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب مجھے جانا چاہیے، وہ سپورٹ سا بولا تھا۔ معراج نے چیک اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ لیتے جاؤ، میں خود آ کر دے جاتا لیکن ذرا مصروف تھا۔ ان کے چہرے پہ بس سادگی تھی۔ میں اس لیے نہیں آیا تھا، آپ جانتے ہیں مجھے یہ کنکھیوں سے چیک کی جانب دیکھا تھا، بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی میں یہ رقم خرچ کرتا ہوں۔ آپ کے بچے ہیں، یہ رقم ان کا حق ہے، وہ جھنجھلایا سا تھا۔ معراج خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کی شرٹ کی جیب میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے تھے۔ یہ سب تمہارا حق ہے، اپنے حق سے پیچھے ہٹنا بزدلی ہوتی ہے۔ اپنا حق بنا لڑے کسی کو دینا قائر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تم مجھے اتنے ہی عزیز ہو جتنے میرے باقی بچے۔ تم یہ رقم خرچ کرو یا کچرے کے ڈھیر پہ پھینکو، مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے یہ رقم دینے سے منع مت کرو۔ وہ نرمی سے کہہ کر خاموش ہو چکے تھے۔ عمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ خیر، میں چلتا ہوں، کہیں پہنچنا ہے مجھے، وہ بول کر رکا نہیں تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے بھی ہینڈل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب سے معراج کی آواز سنائی دی۔ اپنی ماں سے ملنے جاؤ عمر، اسے ضرورت ہے تمہاری، وہ بوڑھی ہو رہی ہے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اس کو بے سہارا مت کرو۔ ان کے لہجے میں سادگی اور خلوص دونوں تھے۔ عمر حیات کی گرفت ہینڈل پہ سست پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا جسے وہ فوراً چھپا گیا تھا۔ میں اگر ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو ان کو یہ سننا پڑتا ہے کہ میں گندا خون ہوں۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے آری تھا۔ پھر تو تم اس بات پہ مہر لگا آئے ہو، کوئی گندا خونی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑتا ہے، ان کو بے سہارا کرتا ہے، لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہیں ان پہ طنز کریں، جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں۔ جوان اولاد طاقت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتی ہے۔ تم اس عورت کا حوصلہ توڑ آئے ہو عمر، اس کی طاقت چھین آئے ہو۔ کسی سے اس کا کچھ چھینا ظلم ہوتا ہے، تم ظالم بن گئے ہو بیٹے۔ عمر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ جھیل سکتی ہیں، انہوں نے اسے زیادہ جھیلا ہے، وہ مڑے بغیر بولا تھا اور دروازہ کھول کر نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ نفیسہ ٹھیک کہتی تھی، عمر ہر دھرم ہے۔ سلطان منزل کا لاؤنج اس وقت بے ترتیبی کا شاہکار لگ رہا تھا۔ صوفے کے کشن نیچے گرے پڑے تھے۔ سامنے شیشے کی میز پہ کئی طرح کے سنیکس کے پیکٹس آدھے کھلے پڑے تھے اور کچھ خالی پیکٹس نیچے پڑے اپنی بے قدری کو رو رہے تھے۔ آج ویکینڈ تھا، حال سلطان آج گھر پہ تھی۔ حسن اور وہ لاؤنج میں بیٹھے کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ساتھ ساتھ تبصرے بھی جاری تھے۔ اماں کسی کام میں مصروف تھیں، ورنہ لاؤنج کی حالت دیکھ کر وہ جوتا اٹھانے سے گریز نہ کرتی۔ مہر آج کل اپنے کمرے سے بہت کم نکلتی تھی۔ حالے نے بھی اس کو زیادہ فورس نہیں کیا تھا، وہ اس کی ناراضگی سمجھتی تھی، اس کے حساب سے ناراضگی۔ دیکھو دیکھو ذرا اس منحوس عورت کو، اب اگر لڑکا شادی کے لیے راضی ہو ہی گیا ہے تو ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہی ہے؟ یہ حسن تھا جس کو یہ ہیروئن پہلے دن سے ناپسند تھی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے حسن غلام؟ اس کی زندگی ہے، جس سے مرضی شادی کرے، ویسے بھی یہ لڑکا مجھے ذرا پسند نہیں۔ اس نے کھلم کھلا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔
وہ باقی دنوں کے برعکس آج گلابی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو گول مول باندھ رکھا تھا، غرض کے آج وہ ہر طرح سے سنڈے منا رہی تھی۔ اس کے اب اتنے برے دن نہیں آئے جو تم بھی اس کو پسند کرنے لگو۔ شیر ویسے بھی شیرنی کو پسند آتے ہیں، بکریوں کو نہیں۔ ہیلو گائز! ہارون کی آواز پہ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ حالت دل سے مسکرائی تھی اور اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی تھی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ہتھیلی کی بند مٹھی اور اس کی بند مٹھی سے ٹکرائی تھی اور اس کے ساتھ ذرا سے فیصلے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینس پہن رکھی تھی۔ وہ حالے سے دور نہیں بھاگنا چاہتا تھا۔ اس نے محبت کی تھی، یہ کوئی گناہ نہیں تھا جس کو چھپایا جائے یا جسے نظریں چرائی جائیں۔ محبت نہیں ملی، وہ تکلیف الگ سہی، لیکن اس کو اپنی اور حالے کی دوستی عزیز تھی۔ تم نے پھر یہ ڈرامہ لگا لیا ہے؟ پتا بھی ہے اس کا ہیرو کتنا زہر لگتا ہے مجھے، گندی آنکھوں والا۔ ہارون اس کے ہاتھ میں پکڑے باؤل سے چپس اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ خیر، تم سے تو زیادہ ہی پیارا ہے۔ کہاں میری گرے آنکھیں، کہاں یہ بھینگا کمال کرتی ہو حالے تم بھی۔ اس کا رنگ تو دیکھو کتنا صاف ہے، سکن کتنی فیئر ہے، اتنی کلیئر سکن تو لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ ٹی وی پہ نظریں جماتے ہوئے بولی تھی۔ یا اللہ، اب یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گیا تھا۔ تم نے مجھے سانولے رنگ کا تانا دیا ہے، میں تمہیں سو کروں گا، تم یہاں ریسزم پھیلا رہی ہو۔ وہ گویا دہائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تو چپ کر کے بیسے یا میں تے کچھ چاہتے بار سٹا، میرا دماغ خراب کریں دا پیا ہے۔ اللہ اللہ ہارون، تم چپ کر کے بیٹھو گے یا تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں؟ دماغ خراب کر رہے ہو۔ اتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے یہ عربی میرے سامنے مت بولا کرو، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ویسے میرا قد 5 فٹ 4 انچ ہے۔ حسن کی سنجیدہ سی آواز پہ حالے اور ہارون نے اچنبے سے اس کو دیکھا تھا۔ تو حالے کے ابرو تفکر سے سکڑے تھے۔ اور میرا وزن 50 کلو ہے۔ وہ کشن گود میں رکھے آلتی پالتی مارے بیٹھا اب بھی سنجیدہ ہی تھا۔ اب کے حالے کا دماغ گھما تھا۔ تو کیا کروں گینڈے، سر پہ اٹھا لوں تمہیں یا کوئی تمغہ دوں؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ پہلی بات یہ کہ میں گینڈا نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اتنے وزن اور اتنے قد کے ساتھ میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا جو آپ دونوں بول بول کر میرا ڈرامہ سپوائل کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ ہیروئن میری فیوریٹ ہے، میں خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کرتا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ دونوں، انگلی سے باری باری دونوں کی جانب اشارہ کیا تھا، ہمارا آئی کانٹیکٹ نہیں ہونے دے رہے۔ وہ کہہ کر بیٹھا نہیں تھا، فوراً صوفے سے اتر کر باہر بھاگا تھا۔ ابھی میں تمہیں ڈبوتی ہوں کراچی کے سمندر میں، تمہاری یہ مجال کہ تم کسی لڑکی کے بارے میں سوچو، آئی کانٹیکٹ کرے گا ہاں، بہن کے سامنے نامحرم لڑکی کی تعریف کرے گا ہاں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بھاگی تھی۔ حالے ادھر آؤ یار، دفع کرو، اس کو بات کرنی ہے تم سے، ہارون نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، یہ بہت بگڑ رہا ہے، وہ تمہیں تنگ کر رہا ہے، ورنہ یہ ہیروئن تو خود اپنے سگے باپ کو نہیں اچھی لگتی ہوگی، حسن تو پھر دور کی بات ہے۔ حالے ہنس پڑی تھی۔ بدتمیز ایسا نہیں کہتے کسی لڑکی کو۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو تم اس کا ایکسنٹ تو دیکھو، بالکل فیک لگ رہا ہے۔ اچھا اچھا چھوڑو، دفع کرو، تم نے کیا بات کرنی تھی؟ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس دن سفیر اتنے غصے میں کیوں تھا؟ وہ سیدھا مدعے پہ آیا تھا۔ حالے نے گہری سانس بھری تھی۔ ان کو لگتا ہے اس دن ممانی جان کے آنے کا مجھے پتا تھا اور وہ میری مرضی سے آ رہی تھی، اور یہ سب ان کو چچی نے بتایا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ وہ اپنی گرے آنکھوں کو حالے پہ مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے سچ بتایا، میں واقعی نہیں جانتی تھی۔ اسے یقین کیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یقین آیا میری بات کا، میں چہرہ پڑھ لیتی ہوں، ان کی آنکھوں میں یقین نہیں تھا، انہوں نے بس سن لی، بات مانی نہیں۔ ایک بات کہوں حالے، کانوں کا کچا مرد محبت کر تو سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا۔ ایسے مرد کے ساتھ ہر دن ایک آزمائش ہوتا ہے۔ تمہیں یقین ہے تم اس کے ساتھ خوش رہ لوگی؟ اس کے لہجے میں کوئی رکابت، کوئی جلن نہیں تھا، اس کا لہجہ سادہ تھا، مخلص تھا۔ پلیز آپ تم شروع مت ہو جانا، ایسے کیا کم مسائل ہیں جو تم مزید بڑھا رہے ہو؟ میں ان کے ساتھ رہ لوں گی، یہ میری چوائس ہے۔ جیسا تم بہتر سمجھو، میں پھر بھی یہی کہوں گا، سوچ لو ایک بار۔ اچھا تم یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ اس بار میرے برتھ ڈے پہ کیا دے رہے ہو؟ 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے بس۔ ڈھیر ساری دعائیں، اور بھلا کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہ چہرے پہ مسکینیت طاری کرتا بول رہا تھا۔
مجھے تو ہیرا چاہیے، بلکہ چلو ابھی چل کر خرید کر آتے ہیں، لنچ بھی باہر کریں گے، میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیرے پیسوں سے آتے ہیں، اس وقت میں کنگال ہو گیا ہوں مثال سلطان، مجھے بیچ آؤ پھر لے لینا ہیرے جواہرات۔ اللہ اللہ، اب تم اٹھ رہے ہو یا میں جاؤں اکیلی؟ چینج تو کر کے آ جاؤ، چلتے ہیں۔ وہ صوفے سے ٹیک ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اچھی خاصی تو لگ رہی ہوں۔ وہ اپنے گلابی ٹراؤزر شرٹ کی شکنیں درست کرتی بولی تھی۔ خاموشی سے جاؤ اور چینج کر کے آؤ، اور ایک بات اور، کوئی ایسا جوڑا پہنو جس کا دوپٹہ کم از کم 4 گز کا ہو۔ چلو اب چلتی پھرتی نظر آؤ مجھے۔ اس کو تپانے کو بولا تھا۔ کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ لاؤنج کے دہانے پہ کھڑے سفیر کی آواز پہ حالے نے مڑ کر دیکھا تھا، جبکہ ہارون نے نگاہیں ٹی وی پہ جما لی تھیں۔ آنکھوں کی شوخی غائب ہو چکی تھی، مسکراہٹ کی جگہ اب لب بھینچ رکھے تھے۔ جی، ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، حسن بھی ساتھ جائے گا اور بجو بھی۔ آپ آنا چاہیں گے؟ سفیر کو آفس جانا ہوگا حالے، وہ مصروف سا بندہ ہے۔ تم جاؤ چینج کر کے آؤ، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے اب بھی اس طرف نہیں دیکھا تھا، یا شاید وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ شیور، کیوں نہیں؟ ویسے بھی آج سنڈے ہے، آفس کی چھٹی ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ تم میرے ساتھ چلنا حالے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ حالے بھی تیار ہونے چلی تھی، ابھی اس کو مہرماں کو بھی راضی کرنا تھا۔ معراج سلطان کو آفس سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن حسینہ بیگم ان کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ انہوں نے ملازموں کو کہہ کر انہیں بلوایا تھا اور اب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ تھکی تھکی سی تھی، بجھی بجھی۔ معراج نے ان کو فکر مندی سے دیکھا تھا۔ آپ کب آئے؟ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ انہوں نے کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ معراج خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے، کچھ بولے نہیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بیٹھے، بات کرنی ہے ہمیں۔ وہ ان کو کندھے سے پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے۔ کیا بات کرنی ہے؟ صبح جو بات ہوئی وہ کیا کم تھی جو اب مزید بات کریں گے ہم؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ صبح بابا نے مجھ سے سفیر اور حالے کے رشتے کی بات کی اور میں نے ہاں کہہ دی، اس میں ایسی بھی کیا غلط بات ہے؟ ظاہر ہے ہم نے حالے کی شادی کرنی تو ہے نا؟ اور مہرباں اس کا کیا؟ وہ پسند کرتی ہے سفیر کو، یہ رشتہ اس کا حق تھا۔ آپ میری بیٹی کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کو بابا سے بات کرنی ہوگی اور اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا معراج، ورنہ ہم دونوں میں دوریاں آ جائیں گی۔ کیا ہم دونوں میں دوریاں نہیں ہیں؟ ہم کئی کئی دن ایک دوسرے سے کام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ آپ مجھے وقت نہیں دیتی، میری خدمت تو دور کی بات ہے، آپ میری بنیادی ضرورتیں تک بھول گئی ہیں۔ ہم دونوں میں ویسے بھی بہت فاصلے ہیں، اگر آپ بڑھانا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم۔ وہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے کہ حسینہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ رہی بات پسند کی، تو ہزاروں لڑکیاں ہیں جو سفیر کو پسند کرتی ہیں، تو کیا ایک ایک سے شادی کرنے لگ جائے گا وہ؟ میری بیٹی کسی کا حق نہیں چھین رہی سفیر، اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر سفیر مہر کو پسند کرتا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو ان دونوں کے بیچ سے ہٹا لیتا، اور میری بیٹی اتنی باوقار ضرور ہے کہ وہ ہٹ بھی جاتی۔ وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے اس کی خوشی میں۔ آپ کیوں ایک بے اجازت پہ اڑی ہیں؟ وہ جیسے تھک کر بولے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی معراج، حالے کی شادی ہارون سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن مہر اس کے لیے میں کہیں اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ لکھ لیں میری بات، میری بیٹی کا حق نہیں مار سکتے آپ۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تھی، یہ ان کا آخری حربہ تھا۔ معراج ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ان کی محبوب بیوی تھی۔ معراج نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموشی سے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی نظریں باہر لان میں بیٹھی حالے اور حسن پہ جمی تھیں۔ کافی دیر بعد جب وہ بولے تو ان کی آواز سنجیدہ تھی۔ آپ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھیں، طلاق یافتہ تھیں، لیکن میں نے پھر بھی آپ سے شادی کی اور آپ کا ماضی سوائے بابا کے کسی کو نہیں بتایا۔ شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو تانا تو دور ایک ایسا لفظ بھی نہیں کہا جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ میں آپ کے سابق شوہر کے بیٹے کو آج تک فائنینشلی سپورٹ کرتا ہوں۔ 19 سال، بیگم 19 سال سے آپ مجھ سے غافل ہیں۔ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہوں، مر رہا ہوں، جی رہا ہوں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن مہر، اس نے کیا کھایا کیا پیا، یہاں تک کہ اس نے آج دن میں کتنے الفاظ بولے ہیں آپ کو سب یاد ہوتا ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے نوافل ہر گزرتے دن کے ساتھ لمبے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مجھ سے بات کرنے کو آپ کے پاس چند منٹ نہیں ہوتے۔ وہ بچی مہر، وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی، وہ آپ کا جنون بن چکی ہے، اور جنون سے جتنی جلدی جان چھڑوائی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سارے حقوق ادا کیے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ میرے حقوق کا حساب دیں۔ آپ سے محبت کے سارے حق ادا کیے ہیں، اب بیٹی کی باری ہے۔
میں جتنی محبت آپ سے کرتا ہوں اسے 1000 گنا زیادہ اپنی بیٹی سے کرتا ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھیں، اگر حالے اور سبھی کا رشتہ آپ کی وجہ سے ٹوٹا تو اس گھر میں ایک اور رشتہ بھی ٹوٹے گا، آپ کا اور میرا رشتہ۔ ان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ حسینہ نے بے یقینی سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مجھے؟ وہ اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتی پوچھ رہی تھی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں وہی ہوں جسے شادی کرنے کو آپ نے 6 سال میرے ابا کے در کے چکر لگائے تھے۔ کتنے وعدے، کتنے عہد کیے تھے آپ نے، آج اس دن کے لیے۔ ان کے آنسو ٹپ ٹپ بہ رہے تھے، ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ معراج کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ حسینہ نے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن معراج نے گرفت مضبوط کر دی۔ میں نہیں جانتا کون سا گلٹ آپ کو کھا رہا ہے، کون سا راز آپ کو کھوکھلا کر رہا ہے، کیا چیز آپ کے دل کا خون چوس رہی ہے۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ راز کھول دینے چاہیے، کچھ گلٹس کو نوچ کر باہر پھینکنا چاہیے، کچھ باتوں کو کہہ کر دل ہلکا کر لینا چاہیے، صحیح وقت پہ قابل اعتبار لوگوں کے ساتھ۔ میں آپ کا صحیح وقت ہوں، مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھیں ایک بار۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ان کے لہجے میں مان تھا، یقین دہانی تھی۔ حسینہ کے جی میں آیا کہ سب کچھ کہہ دیں، سب بتا دیں، لیکن پھر ایک آواز ان کے کان کے پردوں پہ لہرائی تھی۔ کوئی بھی آپ کا خلوص نہیں سمجھے گا، کوئی بھی آپ کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی، کوئی بھی۔ ان کے کانوں میں مسلسل یہی تکرار چلتی رہی اور پھر بالآخر، مجھے جانے دیں، مہر کو بخار ہے، میں آج رات اس کے پاس رہوں گی۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولتی نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ معراج صاحب نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ چھوٹے سے لون والا گھر اب اداس نہیں تھا، اجڑی ہوئی گھاس کو گویا نئی زندگی ملی تھی۔ عمر اپنی چھوٹی سی سائیکل پہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ نفیسہ کو پاکستان واپس آئے 2 مہینے بیت چکے تھے۔ ان کا سارا دن مصروف گزرتا، گو کہ وہ اب لاء کی پریکٹس نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ گھر سے تیار ہو کر روزانہ اسی وقت نکلتی جیسے پہلے نکلتی تھیں۔ ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آج وہ گھر پہ تھیں اور انہوں نے زری کو بھی اپنے گھر پہ بلا رکھا تھا۔ چھوٹی سی گول میز پہ کھانے کے برتن اب بھی رکھے تھے، جنہیں زری اٹھا اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھی، جبکہ نفیسہ خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ زری، تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے؟ نفیسہ نے کے اچانک سوال پہ زری نے اچنبے سے ان کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم دونوں بچپن کی دوست ہیں اور میں تمہارے کزن کی بیوی بھی ہوں۔ دوست کون ہوتا ہے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ زری کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ان کے برتن اٹھاتے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ نفیسہ کے ساتھ رکھی کرسی کو کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے برے میں آپ کا ساتھ دے، آپ کو سپورٹ کرے، آپ سے وفادار رہے، جس کے ساتھ آپ اگر دن کے 10 منٹ بھی گزاریں تو اپنے دل کو خوش محسوس کریں، جس سے آپ ہر بات بنا جھجک کہہ سکیں، جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جائے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، جو آپ کے لہجے سے اندازہ لگا لے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئیں۔ اور کیا ان سب میں سے کوئی ایک ایسا کام ہے جو میں نے ہماری دوستی میں نہ کیا ہو؟ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہیں۔ نفیسہ، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نے تم سے کبھی کوئی شکایت تو نہیں کی؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے گاڑی کو بیکری کے باہر آگ لگائی گئی تھی جبکہ نیوز میں ایسی کوئی بات نہیں آئی؟ نیوز میں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میری گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے، انہوں نے جگہ مینشن نہیں کی تھی۔ ان کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا سرد۔ زری کے مانو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ میں وہ دراصل تم نے، زری نے بولنا چاہا لیکن اس کے نہیں سن رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں جبکہ میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی اور نہ کسی نیوز چینل پہ یہ خبر نشر ہوئی ہے؟ میں نے چیک کیا ہے۔ تم مجھے ایک موقع دو، میں سب سمجھاتی ہوں تمہیں۔ وہ باقاعدہ گھگیا رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں عمر کو اسکول سے نکال دیا ہے جبکہ میں روزانہ عمر کو یونیفارم پہنا کر تیار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی تھی؟ میں نے تو کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا زری؟ مجھے بتاؤ۔ وہ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ عمر کو دوا تم دے دی تھی نا؟ میں تو سارا سارا دن اس کی رپورٹس ہاتھوں میں لیے ایک ایک ہسپتال کا چکر لگاتی تھی۔ میں نے تو عمر کو خدا کے بعد تمہارے آسرے چھوڑا تھا۔ تم خدا کو کیا جواب دو گی زری؟ میں مجبور تھی نفیسہ، بالآخر وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ میرے بچوں کو مار دیں گے، وہ میرے شوہر کو مار دیں گے۔ میں ڈر گئی تھی۔ اور تم نے ان کے کہنے پہ میرے بیٹے کو ڈرگس دینے شروع کر دی؟
کیا ہوتا اگر اس ڈرگ میں وہ لوگ زہر ملا دیتے؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے میرے بچے کو قربان کر دیا تم نے۔ ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو نفیسہ کیا کرے گی؟ بس کر دو نفیسہ، بس۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر میں نے اپنے بچوں اور شوہر کو بچانے کے لیے عمر کو ڈرگس دی تو میں بری اور دھوکے باز ہو گئی، اور جب تم نے اپنے لیے پالک بیٹے کو بچانے کے لیے کیس چھوڑ دیا تو تم مجبور ہو۔ ہم دونوں غلط نہیں ہیں نفیسہ، ہم دونوں بس مائیں ہیں۔ مجھے میرے بچوں کی جان بچانی تھی اور تمہیں اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ مجبور تھے، ہمارے ہاتھ بندھے تھے۔ اپنے سے جڑے رشتوں کو بچانے کے لیے ہم سب آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں۔ ہم نے بھی بس یہی کیا، بس یہی میری وجہ سے عمر کو کچھ ہوا تو نہیں نا، وہ تو زندہ ہے۔ تم نے تو ایک لڑکی کو مار دیا، اس کا کوئی حساب ہے؟ اپنے گریبان میں بھی جھانکو، اپنا اعمال نامہ بھی دیکھو۔ نفیسہ نے خاموشی سے ان کی ساری تقریر سنی اور پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک پلندہ تھا، جسے انہوں نے زری کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا اور خود اسی طرح کھڑی رہیں۔ میں نے کیس چھوڑا نہیں تھا، 2 مہینے بعد کی تاریخ لی تھی۔ وہ لڑکی میری وجہ سے نہیں مری، اس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ ہاتھ سے ٹیبل پہ رکھے کاغذات کی جانب اشارہ کیا۔ اس میں سب ثبوت ہیں۔ تمہیں کیا لگا تھا 2 مہینے سے میں یہاں جھک مار رہی ہوں؟ نہیں زری، میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ 2 ماہ سے تنے تنہا لڑ رہی ہوں میں۔ اور یہ کاغذات کے پلندے سے کاغذ نکال کے سامنے کیا تھا۔ یہ تمہارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے۔ پچھلے 5 ماہ سے تمہارے اکاؤنٹ میں 8 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے؟ تم کہتی ہو تو مجبور تھی۔ کون مجبوری میں کسی کی جان کا سودا کرتا ہے؟ چلو مان لیا تمہیں پیسے لینے پڑے، انہوں نے تمہارے سر پہ بندوق نہیں رکھی تھی کہ تمہیں لازمی وہ رقم خرچ کرنی ہے۔ یہ تمہاری چوائس تھی۔ تم نے میرے عمر کا سودا کیا، اس کو بیچا تم نے۔ تمہارے بچے اسکول میں جانے لگے ہیں جہاں عمر جاتا تھا۔ میرے بچے کی قبر پہ اپنا محل تعمیر کرنے چلی تھی تم۔ ان کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، نہ وہ چیخ رہی تھی۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، بے جان جذبات سے آ رہی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے میں بیچا ہے میرے عمر کا خون؟ ان کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، زری کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، ان کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ یہ میرے بچوں کی ضرورت تھی نفیسہ، انہوں نے سر جھکائے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اعتراف کیا تھا۔ نہیں زری، یہ تمہارا حسد تھا، تمہاری ضرورتیں بخوشی پوری ہو رہی تھیں۔ تمہیں زیادہ کے لالچ نے دھوکہ سکھایا، تمہیں وقت سے لڑائی نے جان لینا سکھایا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی، مہنگا اسکول، برانڈڈ چیزیں، اچھا کھانا، اچھے جوتے اور کپڑے، کیا یہ سب صرف میرے عمر کا حق تھا؟ یہ عمر کا بخت تھا۔ تم بخت سے نہیں لڑ سکتی زری، یہ واحد چیز ہے جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم حاسد ہو گئی ہو زری، تمہارا حسد، تمہارا شر یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دم گھٹ رہا ہے میرا، تمہیں کچھ دیر مزید برداشت کروں گی تو مر جاؤں گی۔ تم مجھے اپنے گھر سے نکالو گی؟ میں تمہاری دوست ہوں نفیسہ۔ نہیں، میں تمہیں اپنے دل سے نکال رہی ہوں۔ گھر سے نکالے ہوں کو واپس لے لیا جاتا ہے، دل سے نکالے ہوں کو نہیں۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ زری بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نفیسہ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ میری بات سنو نفیسہ، یہ سب ان لوگوں نے کیا ہے، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، مجھ سے بس غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو، ہم فیملی ہیں یار۔ وہ عمر، تم اس بچے کے لیے مجھے چھوڑ دو گی؟ وہ جس کے بارے میں تم یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ جائز بھی ہے یا پھر کسی کا گناہ، تم اس کے لیے اپنا واحد رشتہ کھو دو گی؟ تم خود میں اتنی ہمت رکھتی ہو کہ مجھے کھو سکو؟ میں چلے گی تو کیا کرو گی؟ تم پاگل ہو جاؤ گی نفیسہ، تمہارے پاس بات کرنے کو کوئی نہ ہوگا، راز رکھنے کو کوئی نہ ہوگا، تم دیوار سے سر ٹکراتی رہ جاؤ گی۔ وہ بچہ، وہ آسیب ہے نفیسہ، اسے جان چھڑواؤ، وہ سب کھا جائے گا، سب برباد کر دے گا۔ ان کے لہجے میں تنفر تھا، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، وہ تمہاری ساکھ کھا گیا، اس محلے میں لوگ اب تمہاری عزت نہیں کرتے، یہ تمہارا کیریئر کھا گیا، یہ تمہارا پیسہ کھا گیا، یہ تمہیں بھی کھا جائے گا نفیسہ، ایک دن یہ سب کچھ کھا جائے گا، یہ تمہیں بے آسرا کر دے گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ نفیسہ دمزادے ان کو سنے جا رہی تھی۔ یک دم نفیسہ نے اپنے ہاتھ ان سے چھڑوائے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمارے اندر شیطان آ گیا ہے زری، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بامشکل بول پائی تھی، اور پھر زری کی کلائی پکڑے ان کو گھسیٹتے ہوئی باہر کی طرف لے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ بلند آواز میں پڑھتی جاتی، نفیسہ
मेरी बात लिख लो, वो तुम्हें छोड़ देगा, सारी दुनिया छीन लेगा तुमसे। वो चीख रही थी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई है तो मैं हूँ। मैं तुम्हारी अपनी हूँ ज़री। जितनी बुलंद आवाज़ में कहती नफीसा, उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में दोहराती जाती, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुझे छोड़ दोगे तो कोई तुम्हारा नहीं रहेगा, कोई तुम्हारा हाल नहीं पूछेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। तुम अकेली हो जाओगी। वह असेब है, खा जाएगा सब वो। गंदा खून है, गंदा खून है वो। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़री क्या कह रही थी? क्यों चीख रही थी? उमर उनके पीछे क्यों भाग रहा था? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे के पास पहुंच के उन्होंने ज़री को दरवाजे के बाहर किया और फिर कुंडी चढ़ा ली और चंद लम्हों तक उसी दरवाजे से टेक लगाए लंबे लंबे सांस लेती रहीं और चंद ही लम्हों बाद भागती हुई अंदर गईं। उमर हैरान से उनको देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उनके एक हाथ में पानी की अध भरी बाल्टी थी और दूसरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर। उन्होंने टेप के अंदर कैसेट डाली और प्ले का बटन दबाया। टेप से एक बहुत खूबसूरत मर्दाना तिलावत की आवाज़ उभरी। घर का कोना कोना कान बन गया। टेप से निकलती आवाज़ लहराती हुई नफीसा के कानों में पड़ती थी। वो सर पे दुपट्टा ओढ़े रोते हुए उस आवाज़ को सुने गई। टेप से सूरह बकरा की तिलावत की आवाज़ आती थी। तर्जमा। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने वाले नहीं। इमरान के करीब आकर बैठ गया था। नफीसा के आंसू मुतवातर बहे जा रहे थे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पे मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पे घटा टोप है और उनके लिए कोई बड़ा अजाब है। अब वो उठकर अध भरी बाल्टी में से पानी निकालती, चिप्स के फर्श पे डालती जाती और साथ साथ रोती जाती। बस मंजर में वही मर्दाना आवाज़ गूंज रही थी। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बदला उनके झूठ का। अब वह एक कपड़े से फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उमर अपनी जगह से उठा था और नफीसा के करीब चला गया। और जब उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद न करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। सुनता है वही फसादी हैं, लेकिन उनको शऊर नहीं। नफीसा ने रोते रोते हिचकी ली थी और यहाँ टेप की आवाज़ बंद हो गई थी। शायद उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। नफीसा दीवाना वार फर्श को रगड़ रही थी। अम्मा क्या हो रहा है आपको? रो क्यों रही हो? और ये फर्श क्यों धो रही हो? इसको छोड़ो, मासी बुशरा कर देगी। लोग आपके कपड़े खराब हो रहे हैं। वो खौफ ज़्यादा सा लगता था और थोड़ा फिक्रमंद भी। बेटे हमारे घर में शैतान आ गया था, उसने सारा घर नापाक कर दिया है। इसको साफ करना होगा मुझे, ये करना ही होगा। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोली थी। हाओ, शैतान घर के अंदर कैसे आ सकता है? और आपने खाला को क्यों निकाला? शैतान आ सकता है बेटा, वो जरी के अंदर आ गया था। तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ, वो आया था। उसने मेरे दिल में वसवसा डाला है। उसने ज़री के ज़रिए मेरे दिल में वसवसा डाला था। वो आया था, मुझे उस घर को पाक करना होगा, इस दिल को पाक करना होगा। उसको जवाब देकर वो एक बार फिर अपने काम में जुट गई थी। फर्श पे पानी गिराती और बुलंद आवाज़ में दोहराती, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उमर चंद लम्हे मुश्तबा नज़रों से उनको देखता रहा और फिर उसने अपने हाथों के प्याले में पानी भर भर कर फर्श पे गिराना शुरू कर दिया था। अब नहीं आ सकता वो, मैं सारा घर साफ कर दूंगा। वो पानी गिराता जाता और माँ की तरह दोहराता जाता, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह के बरक्स उस वक्त मौसम बहुत खुशगवार सा था। आसमान पे हल्के हल्के काले बादल थे। हाले ने मेहर माँ को बड़ी मुश्किलों से अपने साथ आने पे राजी किया था। हारून घर के बाहर गाड़ी में बैठा हाले का इंतजार कर रहा था, जबकि सफ़ीर उन दोनों के साथ घर से निकला था। उसने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी। वैसे भी उसे जब भी फैमिली के साथ कहीं जाना होता तो वो खुद ही ड्राइव करता था। तो मेरे साथ आओगी ना? गेट के बाहर गाड़ी के करीब उसने हाले से पूछा था। नहीं, मैं हारून की गाड़ी में आऊंगी, आप और आप ही साथ आ जाएं। ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स। वो हाथ उठाते सुलह जो अंदाज में बोला था। हाले और हसन हारून की गाड़ी में बैठे थे, जबकि सफ़ीर के साथ बस मेहरमा थी। गाड़ी में थोड़ी देर तक गंभीर खामोशी रही और फिर सफ़ीर ने खुद ही बात का आगाज़ किया था। तुम्हें पता है महर, हारून बेचारा अपनी जगह पे सही था। वो बिल्कुल ठीक था। उसको मुझसे इनसिक्योरिटी ही होनी चाहिए थी। वो महसूस सा बोल रहा था। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? वो थकी थकी थी, सारी दुनिया से बेजार सी। देखो, जो मर्द होता है ना, वो औरत को समझे या ना, लेकिन दूसरे मर्द की नज़र समझ जाता है। हारून को भी मेरी नज़र समझ आ गई थी। उसने मेरी आंखें पढ़ ली थीं। उसको मेरी आंखों में हाले का अक्स दिखता था, तभी तो वो मुझसे चिढ़ता था।
اور हाले को मुझसे दूर रखता था। लेकिन देखो क्या हुआ, वो ये नहीं कर पाया। आखिर मेरे चार्म से कोई कैसे बच सकता था? पुअर हारून। आखिर में उसने हल्का सा कहका लगाया था, जैसे अपनी ही बात को एंजॉय किया हो, जबकि महर का रंग बुझ सा गया था। उसके दिल को धक्का सा लगा था। आप उसे मोहब्बत करते हैं? उसने पता नहीं क्यों और किस दिल से ये सवाल पूछा था। जाहिर है वो खानदान की सबसे हसीन लड़की है, इंटेलिजेंट है, बोल्ड है, आउटस्पोकन है। उसे कौन मोहब्बत नहीं करेगा? और हाले, क्या वो भी यही जज्बात रखती है आपके लिए? आप श्योर हैं? सफ़ीर सुल्तान को किसी की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। वो अगर मुझसे मोहब्बत ना भी करती होती, तब भी मैं उसको अपना बना लेता। तुम खुद सोचो महर, क्या है जो मेरे पास नहीं है? पैसा, मकाम, इज्जत, पर्सनालिटी, पावर। उसको मेरा होना ही था। किसी भी तरह कुछ भी करके मैं उसको अपना ही लेता। और देखो आखिरकार वो मेरी है, क्योंकि मैं ये चाहता था। और भला कभी ये हुआ कि जो चीज़ मैं चाहूँ वो ना हो सके? उसके लहजे में फाते होने का गुरूर था। वो हाले की बात ऐसे कर रहा था जैसे वो कोई ट्रॉफी हो जिसको सफीर जीत कर लाया हो। लेकिन फिर क्यों आप उससे हर बहस हार जाते हैं, हर आर्ग्यूमेंट अधूरा छोड़ देते हैं? वो जो कह दे आपके लिए हर पे आखिर होता है। क्योंकि हाले जैसी लड़कियां इसी तरह काबू होती हैं। बस एक दफ़ा उनको ये एहसास दिला दो कि सारे फैसले तो उनकी मर्जी से हो रहे हैं, सारी बातें तो उनकी मानी जा रही हैं, और बस ज़रा सी मोहब्बत, बस ज़रा सी मोहब्बत दिखा दो तो हाले जैसी जज्बाती लड़कियां आपकी झोली में आकर गिरती हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। महर कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मुझे पता है कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। देखना एक दिन आएगा जब हाले मुझसे आर्ग्यू तो छोड़ो, मेरी किसी बात से इख्तिलाफ भी नहीं करेगी। और आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं समझ गई हूँ आपको, मुझसे फेवर चाहिए होगी, है ना? वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बोली थी। वाह यार, तुम तो बहुत ज़हीन हो। ज़ाहिर है मुझे फेवर चाहिए। वो खुलकर मुस्कुराया था। और आपको क्यों लगता है कि मैं आपका कोई काम करूँगी? उसका अंदाज चैलेंजिंग नहीं था, उसका लहजा हारा हुआ था, शिकस्ता। ओह कम ऑन यार, मैं जानता हूँ तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। महर ने गहरी गहरी सांस भरी थी, अलबत्ता कुछ कहा नहीं था। तुम बस मम्मी से ये कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, तुम करना ही नहीं चाहती। कर लोगी ना? उसे ऐसे मान से पूछा था कि महर इनकार करने की जुर्रत ही नहीं कर सकी। वो खामोशी से खिड़की से बाहर भागती गाड़ियां देखने लगी थी, साथ उनको गिनती जाती। एक, दो, तीन। तो आज के एपिसोड को हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा इसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई नॉवल की रिकमेंडेशंस हैं तो उनका भी मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।